अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ भी है हमेशा की तरह कि अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी बिल्कुल, आपने थंबनेल देखा होगा और ये टाइटल देख के इस वीडियो में आए हैं तो ज़ाहिर है पता चल गया होगा कि आपको कि आज की वीडियो का टॉपिक कौन सा है और किस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में इसी मौजू पे बात होगी कि ये महंगाई, इतनी महंगाई, गरीब आवाम पे जुल्म है, ये सारा कसूर इमरान खान का है, वज़ीर-ए-आज़म का है, ये महंगाई उसी ने की है, उससे मुल्क नहीं चल रहा है, ये है वो है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। ये सारे सवाल, ये सारे शिकवे आपके ज़ुबान पे भी होंगे, आपके ज़हन में भी होंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि कसूर किसका है, महंगाई क्यों हुई है, क्या वजह होती है कि महंगाई हो गई है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इधर सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करें और साथ एक बेल वाला आइकन आ जाएगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें। इससे ये होगा कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और जो भी वीडियो आप चाहेंगे मेरी देख सकेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बात कुछ इस तरह है कि हर ज़बान पे आजकल ये शिकवा चलता हुआ नज़र आ रहा है। जिसको भी सुनो वो यही शिकवा करता नज़र आता है कि ये सारा कसूर इमरान खान का है, उससे हुकूमत नहीं चल रही है और महंगाई हो गई है, मुल्क कंट्रोल नहीं हो रहा, फ़लाँ ये वो वगैरह वगैरह। आज से पहले इतना फ़लाँ चीज़ इस तरह थी, अभी इतनी हो गई है, ये तो महंगाई हो गई है। तो मैं कुछ मिसालें भी दूंगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले मैं एक जो मिसाल आपको दूंगा अपने घर की दूंगा। मिसाल के तौर पे आपका घर है, आप घर चला रहे हैं, घर के मामलात देख रहे हैं सारे। तो आपने अगर किसी का कर्ज़ देना हो, वो उसका भी मायदा हो कि मैंने आपको किस्तों पे वापस, आप किसी को किस्तों में वापस दे रहे हूँ, तो इस तरह का कोई निज़ाम हो, घर का भी आप अखराजात ला रहे हूँ, आपकी जो आमदन है वो सारे तरीक़ाकार आपका एक आपने बनाया हो कि घर के अखराजात कितने करने हैं, इसको कर्ज़ा कितना वापस करना है। तो जो काम हमने शुरू किया हुआ है उसको से कर्ज़ा लेके, तो वो उसमें से बचत कितनी हो रही है, उससे घर का ख़र्चा भी चलाना है, उसको कर्ज़ा भी वापस करना है थोड़ा थोड़ा करके। तो कुछ हालात ऐसे हो जाएं कि जैसे लॉकडाउन हो गया था पिछले अरसे में, तो इस तरह का कोई ऐसा मसला हो जाए, आपने जो कारोबार शुरू किया हो उसमें कोई खलल आ जाए, उसमें से इतनी आमदन ना हो कि आप अपना घर का निज़ाम भी चला सकें और उधर से कर्ज़ा वापस भी देना है, आपने किस्तें भी वापस करनी है, तो फिर क्या होगा कि आपके लिए एक सर दर्द बन जाएगा कि अभी घर का ख़र्चा भी लाजमी है, घर का भी करना है, देखभाल करनी है और उसको कर्ज़ा भी वापस करना है। तो इसके लिए क्या करना है, जो आमदन है वो कम हो गई है, अखराजात ज़्यादा हो गए, अखराजात उतने के उतने ही हैं, जो मुल्क की आमदन थी या जो घर की आमदन थी वो कम हो गई है। पीछे जो हालात ख़राब थे, लॉकडाउन थे, उनकी वजह से तिजारत जो थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी, उसमें से बहुत खलल आया, उस वजह से सारा नुकसान अभी जाके सामने आ रहा है। तो पाकिस्तान ने कर्ज़ा भी देना है, जिस तरह एक घर की मैंने मिसाल दी कि घर का जो सरबराह उसने कर्ज़ा भी देना है। अभी कर्ज़ा जिसका देना है वो क्या करेगा, वो तो कहेगा मेरा तो किस्तें दो, या फिर घर की कोई चीज़ बेचो, मुझे तो पैसा चाहिए वापस। तो फिर क्या होगा, तो घर का सरबराह क्या करेगा कि वो कोशिश करेगा, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा कुर्बानी उसके घर वालों को भी देनी पड़ेगी ताकि उसका वो जो कर्ज़ लिया हुआ था वो भी वापस हो, जब तक हालात सेट होते हैं। जो उसने कारोबार शुरू किया हुआ उसका कर्ज़ लेके उधर से अगर जो इन्वेस्ट की हुई है जहाँ पे भी उसने, अगर उधर से भी इनकम कम हो गई है, तो ये सारी चीज़ें देख के वो मुश्किल से मुश्किल फ़ैसले करके वो सारी चीज़ें बरकरार रखेगा, क्योंकि उसने उसका कर्ज़ भी देना है, घर का निज़ाम भी चलाना है। तो इसी तरह मुल्क का एक निज़ाम होता है। मुल्क ने हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज़ा है, हर आदमी जानता है, हर आदमी को मालूम है। तो अभी हमने कर्ज़ तो वो वापस देना ही देना है,
جو لاک ڈاؤن تھے اس سے پوری دنیا کی تجارت جو تھی امپورٹ ایکسپورٹ وہ متاثر ہوئی ہے. اس سے صرف کون سے لوگ متاثر نہیں ہوئے؟ جو بڑے ممالک ہیں جنہوں نے کسی کا قرض نہیں دینا ہوا، جن کے لوگ خود کفیل ہیں، جن کی آمدن اخراجات سے زیادہ ہے، وہ ملک ابھی بھی متاثر نہیں ہے. ان کا نظام ٹھیک ہے، ان کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہے اس ٹائم بھی. لیکن جو کمزور ملک تھے یا ترقی پذیر ملک تھے یا بالکل ہی کمزور ملک تھے، ان کا اس وقت جو ہے نا کافی مشکل صورتحال سے دو چار ہیں. پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ تجارت ابھی تک وہ اپنے پہلے حال پہ نہیں آئی. بے شک پابندیاں بہت ساری ختم ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک وہ کہیں کا مال کہیں پھنسا ہوا ہے، کہیں کا کہیں پھنسا ہوا ہے. وہ تجارت اس طرح شروع نہیں ہو سکی جس طرح لاک ڈاؤن سے پہلے تھی. لاک ڈاؤن کے مزے تو ہم نے بہت لیے، لیکن ابھی اس کا جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ الحمدللہ کہ پاکستان کا گندم، چاول اور چینی، ان چیزوں میں پاکستان خود کفیل ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ چیزیں بھی ہمیں اگر باہر سے منگوانی ہوتی یا باہر سے ہم منگوا رہے ہوتے، پاکستان میں نہ ہوتی، تو اس ٹائم حالات کچھ اور ہوتے. پھر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم چیزیں تو مل رہی ہیں. کچھ تھوڑی بہت قربانی دینی ہوتی ہے. ابھی دیکھیں ہم پاکستان کا کیا حالات ہے، پاکستان نے کتنا قرض دینا ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اداروں کی کیا حالت ہے. ہم خود اگر سوچیں کہ ہم کتنی ایمانداری سے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک ادارے کا آپ مثال لے لیں کہ ایک چپراسی سے لے کے اوپر تک کتنے لوگ ایماندار ہیں جو اس ملک کو، اس ادارے کو فائدہ دے رہے ہیں، جس وجہ سے ملک مضبوط ہو رہا ہے، ملک کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے. وہ ادارہ اوپر جا رہا ہے، ادارہ اوپر جائے گا جو بھی ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی بھی ادارہ ہے جو ملک میں موجود ہے، اگر وہ اچھا گرو کرے گا تو وہ اس کا ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ملک میں یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ملک کی جو یہاں پہ انکم ہے، یا ایک اگر آدمی کمانے والا ہے نا تو 5 یا 6 آدمی کھانے والے ہیں. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی چیز بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے. اگر مشکل حالات بھی ہوں، اگر آپ کی آمدن اچھی ہے تو پھر بھی ملک جو ہے نا وہ قابو کر لیتا ہے. تو ہمارا وہ حال بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ایک سسٹم ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر ایک ایوریج نکالیں تو تقریباً ایک آدمی اگر کمانے والا ہے تو 5 کھانے والے ہوتے ہیں. اس حساب سے بھی یہ معیشت پہ بھی یہ چیز بھی اثر انداز ہوتی ہے. سیر و سیاحت کتنی ہے ہمارے ملک میں، اور دیگر جو اندرونی جو ہوتے ہیں معاملات، جو آمدن کے ذرائع ہوتے ہیں وہ کس قدر مضبوط ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہے. تو باقی دنیا کی نسبت جیسے امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی یا جاپان کہہ لیں، کوریا کہہ لیں، ان ملکوں کی نسبت ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے. اس حساب سے ان کا جو ہے نا ایک آدمی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. اور تقریباً میرے خیال میں ان کی اگر ایوریج آپ نکالیں گے تو کچھ بھی ایوریج نہیں آئے گی. شاید یہی آئے گی کہ ہر آدمی کمانے والا ہے اور ہر آدمی کھانے والا ہے. تو ان کے ذرائع آمدن جو ہے نا بہت زیادہ ہے، اخراجات سے کئی گنا بڑے ان کے آمدن کے ذرائع ہیں. اس وجہ سے وہ ملک مضبوط ہیں. ویسے وہ انہوں نے ترقی بھی بہت کر لی ہے، لیکن ایک بات بتاتا ہوں آمدن کے حوالے سے، کہ ان کی آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ ان کے اخراجات سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو دنیا کے لیے انہوں نے کام کیا، ان کے لوگوں نے کام کیا دنیا کو ایک سہولت دینے کے لیے. دنیا کو بھی سہولت مل رہی ہے اور ان کے آمدن کا وہ چیزیں ذریعہ بھی بن رہی ہیں. اسی وجہ سے وہ لوگ یا ان کے ملک جو ہے نا وہ مشکل سے مشکل حالات یا مشکل عالمی جو بحران ہوتے ہیں ان میں بھی وہ کر گزرتے ہیں، اپنا آپ کو سنبھال کے چلتے ہیں، بلکہ کئیوں اور کا سہارا بھی بن کے وہ چلتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں ایک تو جو انٹرنیٹ سے آن لائن ارننگ کا سسٹم ہے، یا نوجوان ہمارے پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اس طرف آ نہیں رہے. اگر ہر 10 سارے نہیں، اگر ہر 10واں ہر یا پڑھا لکھا آدمی اگر اس طرف آ جائے، آن لائن ارننگ کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے بے شمار طریقے ہیں، بے شمار آپ گن نہیں سکتے، اتنے طریقے ہیں آن لائن ارننگ کے. جس آدمی کو جس چیز کا شوق ہے، جہاں پہ بھی اس کا ذہن مانتا ہے، وہاں پہ اگر وہ آن لائن کام کرے،
بجائے اس کے کہ وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو اگر وہ لوگ آن لائن ارننگ کر رہے ہوتے تو پھر بھی مشکل حالات میں ملک جو ہے نا، ملک کی معیشت اتنی کمزور نہیں ہوتی. تو جب ساری یہ تجارت ملکوں کی رک جاتی ہے، آمدن کے ذرائع جب وہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر جا کے ملک کو بڑے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اور تب جا کے مہنگائی ہوتی ہے. پھر وہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کہاں سے پورے کرنے ہیں؟ وہ چیزیں مہنگی کر کے تو پھر وہ قرضہ بھی دینا ہوتا ہے، اور دیگر جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں یا بیرونی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے پورے کرنے ہوتے ہیں، یا ٹیکسز لگتے ہیں. تو یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا پھر بھی ہم احسان مند ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا بوجھ عوام پہ نہیں ڈالا. عوام کو ہر طرح سے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. تھوڑی بہت مہنگائی ضرور ہوئی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ اتنی نہیں ہوئی کہ جتنی ہونی چاہیے تھی. تو انہوں نے اپنی طرف سے ہر قسم کا ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں یہاں پہ یہ چیزیں گہری پوری دنیا کو لے کے سوچنا چاہیے، صرف اپنا ملک کو نہیں دیکھنا چاہیے. دنیا میں باقی ملکوں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے ہمارے ملک کی نسبت. جن ملکوں نے چیزیں باہر سے منگوانی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی دیگر اشیاء، ان ملکوں کا آپ حال دیکھیں. اگر نیوز چیک کریں، مختلف ملکوں کی آپ نیوز دیکھا کریں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کتنے ٹیکس لگ گئے ہیں عوام پہ مختلف چیزوں پہ. تو پھر جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں شکر ہے کہ اتنا کچھ نہیں ہوا. پھر بھی تو ایسے وقتوں میں جو ایسا کوئی مشکل وقت آئے یا ایسا کوئی بحران آئے، تو وہاں پہ بجائے اس کے کہ ہمیں ہڑتالیں کریں یا مظاہرے کریں یا ملک کے لیے اور مصیبت بنائیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہی چیزیں سستی ہوتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دن ہم ہڑتال کریں گے یا ملک کا کچھ نظام رکے گا تو اس میں سے اور مہنگائی ہوگی، اور ملک کا لاکھوں ڈالر ایک دن کا نقصان ہوگا. تو پھر وہ خسارہ کہاں سے پورا ہوگا؟ پھر ظاہر اور مہنگائی کرنی پڑے گی. اس لیے یہاں پہ عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایسی نہیں ہے، باہر کی دنیا میں بھی مہنگائی ہوئی ہے، کہیں پہ مظاہرے نہیں ہوتے. لیکن یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی یہی سوچا جاتا ہے کہ یہ سارا قصور عمران خان کا ہے، یہ سارا حکومت کا ہے. حالانکہ جس طرح ہم قانون کے ماتحت ہوتے ہیں، ملک کا جو قانون ہے، ملک کا جو آئین ہے، اس کے ہم ماتحت ہوتے ہیں، اس کو فالو کر کے چلنا ہوتا ہے. اسی طرح ایک جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بھی قانون کے ماتحت ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں وہ جادو کی چھڑی ہوتی ہے، وہ چھڑی گھما دے کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، ادھر گھما دے یہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ بھی جو بھی کام کرتے ہیں وہ بھی دیکھ کے کرتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی قانون کی، پاکستان کے آئین کی کوئی وائلیشن تو نہیں ہو رہی اس میں. تو ایسی بات نہیں ہے. ایسا صرف ہم سوچتے ہیں، جو عوام ہوتے ہیں وہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ سارا کام وزیر اعظم کرتا ہے، حالانکہ نہیں ہے. جو جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب سب ادارے کام کرتے ہیں تب یہ ملک کا نظام چلتا ہے. سارا کچھ وزیر اعظم بیٹھ کے کرسی پہ آرڈر نہیں دے رہا ہوتا کہ یہ بھی کرو، یہ اتنا بناؤ، یہ اتنا گھٹاؤ، فلانا اتنا کرو. یہ سارا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ادارے ہوتے ہیں. ادارے جو قانون کے مطابق پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مہنگائی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے. باہر کی دنیا کو بھی دیکھ کے آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے. پڑھے لکھے نوجوانوں کو ڈرامے، فلم وغیرہ میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے آن لائن ارننگ کے کورس کرنے چاہیے، آن لائن ارننگ کے طریقے سیکھنے چاہیے، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، ان کا گھر کا بھی نظام اچھا ہو جائے. اور جب پیسہ پاکستان میں جائے گا تو ملک کا نظام بھی اچھا ہو جائے گا. اس چیز کو سوچنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ ہیں انٹرنیٹ پہ، وہ روزانہ یہی کہتے ہیں کہ نوجوانوں آؤ، اس طرف آؤ ارننگ کرو، آن لائن ارننگ کرو، آن لائن پیسے کمانے کے طریقے سیکھو، جائز کام کرو، کسی کا حق نہیں مارو، اچھا کام کرو. کوئی وہ کام کرو کہ جس میں ملک کے لیے کوئی بدنامی نہ ہو، ملک کے لیے کوئی نقصان نہ ہو. کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے. محنت کرو. جس طرح ایک آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، اسی طرح آن لائن ارننگ کے لیے بھی محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ہوتی ہے. کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے کہ ایک رات میں ہی آ کے آپ ارننگ شروع کر دیں گے. اس کے لیے
کورس کر رہے ہیں، کچھ سیکھیں، کسی آپ کے کوئی جاننے والا ہے، کوئی آن لائن کام کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اس سے سیکھیں کہ کس طرح کیا طریقہ کار ہے۔ تو ہر نوجوان کو، پڑھے لکھے کو آنا چاہیے، جس کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے اس کو بھی آنا چاہیے۔ تو ملک کے لیے بھی یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے جو جتنے بھی بڑے ہیں ان کو، جو ذمہ دار ہیں، کہ نوجوانوں کو اس طرف لانے کے لیے کیا حکمت عملی کرنی چاہیے، کیا ان کو کیا کوئی پیکیج دینا چاہیے کہ تاکہ نوجوانوں اس طرف راغب ہو جائیں، فالتو میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے آن لائن کام کریں۔ آن لائن کام کریں گے تو باہر سے ارننگ آئے گی تو ملک کا فائدہ ہوگا، ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، ملک سے غربت ختم ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سوچنے والی۔ ہم بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ گورنمنٹ نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ وزیر اعظم نہیں کرنا ہے، ہمیں چیزیں بھی سستی کر دیں، ہم گھر بیٹھے رہیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، بس ہماری تنخواہ بھی بڑھے، ہمارے جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ بڑھیں، ہم نے نہیں کچھ کرنا ملک کے لیے، بس ہم یہ سوچتے ہیں۔ تو آخر اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ دنیا کو دیکھیں، دنیا کدھر جا رہی ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، دنیا کے لڑائی نہیں کرنی، دنیا کے ساتھ مقابلہ یہ ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ چلانا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ جو ہمارا مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہماری جو ہے نا وہ اجرت ہے وہ وہاں سے وہاں ہے، تو اس کے لیے بندے کو بھی، جو ایک آدمی پڑھا لکھا ہے اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے، جاب کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم۔ وہ کتنا ٹائم لگتا ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی 2 گھنٹے بھی وہ روزانہ نکالے فالتو میں، ہو تو ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کھیل کود میں، ڈرامے دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں۔ تو آن لائن ارننگ کے لیے اگر 1-2 گھنٹے نکال دے آدمی تو میرے خیال میں اتنا کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، لیکن اس سے اس کا بھی فائدہ ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ہم کچھ بنا نہیں سکتے، کچھ دنیا کو کچھ دے نہیں سکتے ہم، جس طرح جاپان، کوریا، دوسرے بڑے ملک جرمنی، اٹلی، اس طرح کے ملک جو دنیا بھر میں ان کے ہم آلات استعمال کر رہے ہیں، تو چلیں اگر اس طرح کی چیزیں ہم نہیں بنا سکتے، نہیں دنیا کو دے سکتے، ہمارا وہ معیار نہیں، ہماری وہ کوالٹی نہیں، تو کم از کم آن لائن ہم کام تو کر سکتے ہیں۔ کوئی ٹیچر ہے وہ ٹیچنگ کا بتائے، جو کوئی ویلڈر ہے وہ ویلڈنگ کا کام بتائے، تو کئی ہزاروں دیکھنے والے آدمی ہیں، ہزاروں، دنیا بھری پڑی ہوئی ہے اس ٹائم۔ دنیا میں کتنی آبادی ہے، کتنے لوگ، پتہ نہیں کتنے ارب جو ہے نا وہ اس ٹائم انٹرنیٹ پہ بیٹھے، بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ آپ اپنا ٹیلنٹ لے کے آ جائیں انٹرنیٹ پہ، 1-2 گھنٹے لیے کام کریں۔ تو بات یہاں پہ سمجھنے کی ہوتی ہے، تنقید کرنے کی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کوئی بھی حکومت ہوتی، کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا، وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو یہ الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا ہے حکومت پاکستان نے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان نے اپنے لیے بہت سردردی ہے اس کے، ان کو پتہ ہے جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا، جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا بیت رہی ہے۔ انہوں نے اپنی نیندیں حرام کی ہیں، انہوں نے اپنا چین سب کچھ برباد کیا، لیکن کوشش کی ہے جتنی ان سے ہو سکی ہے اتنی انہوں نے کوشش کی کہ عوام پہ زیادہ بوجھ نہ بڑھے، لیکن مجبوری ہے، مہنگائی تو کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، تجارت درم برم ہوا نظام۔ جب تک وہ اپنی پہلی والی پٹری پہ نہیں چلتا، پہلے ضروریات پوری ہوں گی۔ جو بڑے ملک ہیں، پیسے والے، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ممالک ہیں، ان کی ضروریات جب پوری ہو جائیں گی تو پھر چھوٹے ملکوں میں، ہمارے جیسے ممالک میں جو ہے نا وہ حالات صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ ظاہر ہے پہلے انہوں نے اپنے جو ان کا تجارت کا نظام درم برم ہوا ہے وہ انہوں نے صحیح کرنا ہے۔ انہوں نے جب صحیح کرنا ہے تو پھر وہ ایک جو ہے روٹین ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، وہ پھر آہستہ آہستہ چھوٹے ملکوں کی بھی حالات سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بات طے ہے، اس میں ٹائم لگے گا، یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن میں ہو جائے گا، اور امید ہے کہ حالات صحیح ہو جائیں گے۔ جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے مہنگائی کم ہو جائے۔ اگر مہنگائی تھوڑی چیزیں سستی نہ ہوئیں تو ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اجرت ہے اس میں، جب ملک کا نظام سارا صحیح ہو جائے گا، نظام جو معاملات ہیں اگر برابر بھی ہو جاتے ہیں، ان آمدن اور اخراجات جو ملک کے ہیں وہ تقریباً کسی حد تک مضبوط ہوتے ہیں، تو پھر اجرت کا جو فگر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے انکریز ہو جائے وہاں سے۔ جیسے کسی کی فرض کریں کہ 800 روپے مزدور کی اگر اجرت ہے یومیہ، تو ہو سکتا ہے وہ بھی بڑھا دی جائے، لیکن یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب حالات معمول پہ آ جائیں گے،
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں سستی ہو جائے، اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے دنیا کے حالات. اگر دنیا کے حالات باقی صحیح ہیں ہمارے ملک میں ہے تو پھر شکوہ کرنے کا حق جائز حق بنتا ہے. لیکن اگر پوری دنیا میں اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں، جو لوگ تیل پیدا کر رہے ہیں ان کے ممالک میں بھی اگر ایسے مسائل ہیں، ادھر بھی ان کو بھی بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں، تو پھر ہم تو خرید کے استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کو اپنی جو ہے نا یہ توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سالانہ 14 سے 15 ارب ڈالر پہ خرچ کرنے ہوتے ہیں. 14 سے 15 ارب ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں جو باہر سے ضروریات پوری کی جاتی ہیں ساری باہر سے. 14-15 ارب ڈالر سالانہ، یہ کوئی تھوڑی چیز نہیں ہے. تو یہ کہنا آسان ہے لیکن یہ پتہ ان کو جو یہ چیزیں پوری کرتے ہیں، یہ جو سارا کچھ کرتے ہیں، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ شکر کریں کہ یہ 3 چیزیں ہماری اپنی ہیں، چینی، چاول اور گندم آٹا. جو یہ چیزیں ہم ان میں خود کفیل ہیں، یہ ہمیں انشاءاللہ ملے گا. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، مشکل سے مشکل حالات میں بھی یہ امید ہے ملے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سے جن کو نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ملک مہنگائی اس وقت کیوں ہوئی ہے. اس میں کسی گورنمنٹ کا، کسی حکومت کا، کسی وزیر اعظم کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور کسی کا بھی نہیں ہے. حالات کچھ اس طرح وبا آ گئی تھی جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھے پوری دنیا میں. تجارت کا نظام درم برم ہوا ہے. کئی سو جہاز کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں پھنسے ہوئے ہیں. کسی کے کنٹینر ہزاروں کے حساب سے کسی بندرگاہ پہ پڑے ہیں، کسی کے کدھر پڑے ہوئے ہیں. جب تک وہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں پھر جا کے نئی ترسیل شروع ہوتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، تب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے. تو ہمیں اگر آئندہ اس طرح کے مسائل سے نمٹنا ہے تو نوجوانوں کو خاص کر کے آگے آنا ہوگا، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کم از کم ہم دنیا کے لیے کوئی چیز نہیں بنا سکتے تو اپنے گھر کے لیے تو کچھ کریں نا. گھر میں اگر 5 آدمی ہیں تو کوشش کریں کہ کم ہے 5 میں سے 4 تو کمائیں نا. کسی کو اگر سرکاری جاب نہیں مل رہی، سارے ادھر ہی نہیں بھاگیں. کوئی انجینئر بن رہا ہے تو نہیں اس کو جاب مل رہی، ادھر نہیں بھاگیں. دیکھیں جہاں پہ بھی آپ اپنی جاب بھی کریں جو لگی ہوئی ہے، کوئی سرکاری ہے بھی کسی کے پاس تو 2 گھنٹے وقت نکال کے پارٹ ٹائم وہ کام کرے. تو انشاءاللہ اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے کوئی بھی کام کرے گا تو ارننگ ہوگی، کچھ نہ کچھ پیسہ وہ کمائے گا. تھوڑا بھی کمائے گا، کوئی زیادہ بھی کمائیں گے، پاکستان میں آئے گا، پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی انشاءاللہ. تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. آج کی باتیں تو کرنا چاہوں تو ویڈیو بہت ساری لمبی ہو جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں آپ پسند آئی ہوں گی، آپ متفق ہوں گے. کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ جو میں نے باتیں کی ہیں آپ کو پسند آئی ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل والا آئیکن ہوگا اس کو ضرور کلک کر لیں. تو ہماری ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.